अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं सोनिया अदनान और अब्दुल कदीर। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका वज़ारतों को निजी शोबे की तजावीज़ को जामे सनती पॉलिसी लाहेअमल में शामिल करने पर काम तेज़ करने की हिदायत की है। नायब वज़ीर आज़म ने आज ब्रसेल्स में इंडो पैसिफिक वज़ारती फोरम के गोलमेज़ इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के सलामती के नज़रिए में बातचीत के ज़रिए इख्तलाफात कम करने पर तवज्जो दी गई है। पाकिस्तान और जर्मनी ने दिफा, तिजारत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने के आज़म का इयादा किया है। वज़ीर इत्तलात ने D8 के ममालिक पर जोर दिया है कि खित्ते में ऑनलाइन इंतहा पसंदी और नफरत अंगेज तकारीर की रोकथाम के लिए शराकत दारी कायम करें। पाकिस्तान ने काबुल की जानिब से फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान की हिमायत की वजह से अफगानिस्तान के साथ तिजारत मुअत्तल कर दी है। वज़ीर आला पंजाब ने फिलिपाइन के सरमायाकारों को सूबे में सरमायाकारी के मौके तलाश करने की दावत दी है। सिंध के वज़ीर आला ने सूबे में डिजिटल खानदगी के फ़रोग़ के लिए मज़ीद 100 डिजिटल माइक्रो स्कूल्स कायम करने का ऐलान किया है। 31वीं टेक्सटाइल एशिया इंटरनेशनल नुमाइश और कॉन्फ्रेंस कल लाहौर में शुरू होगी। भारतीय जंगी तैयारा तेजस आज दोपहर दुबई एयर शो में फ़ज़ाई मुजाहरे के दौरान गिरकर तबाह हो गया। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की खबरें देने पर क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। यूरोपीय यूनियन ने अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाहों की मौजूदगी के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक की है। रावलपिंडी में सैफरी की T20 सीरीज में कल पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। हेडलाइंस आपने सुनी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका वज़ारतों को हिदायत की है कि वो निजी शोबे की तजावीज़ को जामे सनती पॉलिसी फ्रेमवर्क में शामिल करने का काम तेज़ करें। वो आज इस्लामाबाद में कौमी सनती तरक्की के बारे में निजी शोबे की कमेटी के पहले जायज़ा इजलास की सदारत कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत बगैर किसी ताख़ीर के तजावीज़ को काबिल अमल इस्लाहात में तब्दील करना चाहती है। उन्होंने कहा कि मुल्की मुआशी तरक्की, रोज़गार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा कि कारोबार में आसानी यकीनी बनाने और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात अव्वलीन तरजीहात हैं। उन्होंने कहा कि कारोबारी बरादरी ने मुश्किल वक्त में हुकूमती पॉलिसीज़ की हिमायत की और मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने में मदद की। इससे कबल पाकिस्तान की सनती तरक्की और मुल्क में सरमायाकारी में इजाफे के लिए पॉलिसी तजावीज़ पेश की गईं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सूबे के उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। मुलाकात में कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सरहदी उमूर के वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम और अवामी उमूर यूनिट के वफाकी वज़ीर राना मुबशिर इकबाल भी मौजूद थे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान का सलामती का नज़रिया बातचीत, रवाबित और तनाज़ात के पुरअमन हल के ज़रिए इलाक़ाई इत्तेहाद का फ़रोग़ और इंतशार में कमी है। आज ब्रसेल्स में इंडो पैसिफिक वज़ारती फ़ोरम से खिताब करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि दुनिया को दरपेश मसाइल को हल करने के लिए तक़सीम की बजाय क़यादत और मुज़ाकरात की ज़रूरत है। उन्होंने इज्तमाइयत के आलमी अज़्म का इयादा करने, अक़वाम मुत्तहिदा के मीसाक़ की सरबुलंदी और इज्तमाई इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान चीन के आलमी नज़्म व नसक के निज़ाम जैसे इक़दामात समेत नज़्म व नसक के मजबूत तर और ज़्यादा फ़ाल निज़ाम की हिमायत करता है। खित्ते में हालिया झड़पों का जिक्र करते हुए मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान के अमन की ख्वाहिश के बावजूद खित्ते के बाज़ अनासर ने इल्ज़ाम तराशी, इश्तियाल अंगेज़ बयानात और जंगी जुनून के ज़रिए कशीदगी में इजाफे की कोशिश की।
کشمیر کے بارے میں پاکستان کے موقف کا اعادہ کرتے ہوئے سینیٹر اسحاق ڈار نے کہا کہ جموں کشمیر کے تنازع کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق پرامن اور منصفانہ حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن ناممکن ہے۔ افغانستان کا ذکر کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ایک پرامن، مستحکم، مربوط اور خوشحال افغانستان کا خواہاں ہے اور افغان طالبان حکام پر زور دیا کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، اپنے وعدے پورے کریں اور اپنی سرزمین پر موجود دہشت گرد عناصر کا خاتمہ کریں۔ پاکستان اور جرمنی نے دفاع، سیاسی، اقتصادی، تجارت اور سرمایہ کاری اور تعلیمی شعبوں میں تعاون مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار برسلز میں چوتھے یورپی یونین انڈو پیسیفک وزارتی فورم کے موقع پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور جرمنی کے وزیر خارجہ کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم نے جرمنی کی جانب سے رواں مالی سال کے لیے 11 کروڑ 40 لاکھ یورو کے وعدے کو سراہا، جس میں پاکستان میں موسمیاتی اور توانائی کی تبدیلی، پائیدار اقتصادی ترقی، پیشہ ورانہ تربیت اور سماجی تحفظ پر توجہ دی جائے گی۔ انہوں نے عالمی اور علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا اور باہمی مفاہمت کے فروغ کے لیے مذاکرات جاری رکھنے اور مشترکہ دلچسپی کے شعبوں میں اشتراکی عمل بڑھانے پر اتفاق کیا۔ اسحاق ڈار نے برسلز میں فلپائن کی امور خارجہ کی سیکرٹری سے بھی ملاقات کی۔ فریقین نے دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا اور باہمی تعاون کے فروغ کے لیے مواقع اور امکانات کی نشاندہی کی۔ نائب وزیر اعظم نے سری لنکا کے امور خارجہ اور بیرون ملک روزگار کے نائب وزیر ارون ہیماچندر سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح کے تبادلوں کے ذریعے موجودہ برادرانہ تعلقات کو مستحکم بنانے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ دونوں وزراء نے تجارت اور سرمایہ کاری، سیاحت، ثقافت، تعلیم اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دے کر پاکستان اور سری لنکا کے درمیان موجود بھرپور خیر سگالی سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ فریقین نے دو طرفہ اور کثیر جہتی فورم پر قریبی تعاون جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر عطاء اللہ تارڑ نے D8 ممالک کے سوشل میڈیا ہینڈلرز کے قیام کی تجویز پیش کی ہے تاکہ اقتصادی ترقی، اسلاموفوبیا اور دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے بیانیے کو اجاگر کیا جا سکے۔ آج باکو میں D8 میڈیا فورم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بحران کی رپورٹنگ، ڈیجیٹل فورینزک اور غلط معلومات کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ تربیت اور ورکشاپ کے انعقاد پر زور دیا۔ وفاقی وزیر نے میڈیا وزارتوں اور پیشہ ور افراد کے ایک مشترکہ ورکنگ گروپ کے قیام پر زور دیا تاکہ وہ باقاعدگی سے وقفے سے ملاقات کریں اور اپنے تجربات سے ایک دوسرے کو آگاہ کریں۔ انہوں نے D8 ممالک پر زور دیا کہ وہ پورے خطے میں آن لائن انتہا پسندی اور نفرت انگیز تقاریر کا مقابلہ کرنے کے لیے شراکت داری قائم کریں۔ عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ حکومت پاکستان نے میڈیا اداروں کے درمیان شفاف اور بہتر رابطوں اور ڈیجیٹل نمائندگی کو ترجیح دی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان صحافیوں کی صلاحیتوں میں اضافہ کرنے اور غلط معلومات کو مؤثر طور پر روکنے کے لیے عام لوگوں کو میڈیا کی تعلیم دینے پر کام کر رہا ہے۔ فن لینڈ نے ملک میں مجموعی معاشرتی ہم آہنگی پیدا کرنے کے حوالے سے جاری اقدامات پر پاکستان کو سراہا ہے۔ اس ستائش کا اظہار فن لینڈ کے لوتھرین چرچ کے سربراہ آرچ بشپ لوما توپیو اور پاکستان میں فن لینڈ کے سفیر ہانو ریپاتی کی وزیر انسانی حقوق اعظم نذیر تارڑ کے درمیان اسلام آباد میں ایک ملاقات میں کیا گیا۔ انہوں نے انسانی حقوق اور پرامن بقائے باہمی کو فروغ دینے کے لیے حکومت، سول سوسائٹی اور عالمی شراکت داروں کے درمیان مزید تعاون کی امید کا اظہار کیا۔ فریقین نے سماجی ہم آہنگی کو مضبوط بنانے اور اس بات کو یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا کہ تمام شہری باوقار، مساویانہ اور محفوظ زندگی گزار سکیں۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی نے قومی معیشت کے استحکام میں ٹیکسٹائل کی صنعت کے اہم کردار پر زور دیا ہے۔ آج ملتان انڈسٹریل اسٹیٹ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کپاس کی پیداوار میں بہتری، معیاری بیج، آبپاشی کا نظام اور جدید زرعی تحقیق اس شعبے کی ترقی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ حکومت صنعتی اور کاروباری برادریوں کو زیادہ سے زیادہ معاونت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے برآمدات بڑھانے، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور معاشی استحکام میں نجی شعبے کے کردار کو سراہا۔
دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے کہا ہے کہ پاکستان نے افغان حکومت کی جانب سے فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی حمایت کے باعث افغانستان کے ساتھ تمام سرحدی گزرگاہیں اور ہر طرح کی تجارت معطل کر دی ہے۔ آج اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سرحدی گزرگاہوں کو کھولنے میں تاخیر کی ذمہ داری افغان طالبان پر عائد ہوتی ہے۔ Trade route, sir, we are cognizant of the loss of Pakistani traders, legitimate traders who are suffering. But this is an existential threat even for these traders also. If you recall in 10th and 15th November, earlier this month, the hostilities, the trade posts were actually attacked from Afghanistan. So either we get ourselves killed or we undertake very risky trade. What is the choice? This is a difficult choice that we have made. But we are sticking on it because of the fact that doing trade has become risky with the way the Afghan forces, the Afghan regime has reacted to it. So with respect to trade, the position remains the same as I pronounced last week. ترجمان نے کہا ہے کہ افغان طالبان کو فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان اور ان سے منسلک دہشت گرد تنظیموں کی حمایت بند کرنا ہوگی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ آج بنوں میں فتنہ الخوارج سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں نے کمیٹی کے کم سے کم 7 ارکان کو شہید کر دیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ اس وقت پیش آیا جب دہشت گردوں نے ہویت کے علاقے میں کمیٹی کے دفتر پر حملہ کیا۔ پولیس نے علاقے میں تلاشی کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف نے حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے واقعے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا، اور انہوں نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ حملے کے ذمہ داروں کی فوری نشاندہی کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ شہباز شریف نے اس بات کا اعادہ کیا کہ یہ بزدلانہ کارروائیاں پاکستانی عوام کے عزم کو کبھی کمزور نہیں کر سکتی، جو ریاست دشمن عناصر کو کچلنے کے عزم پر کاربند ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی رابطوں کے وزیر ڈاکٹر مصدق مسعود ملک نے ماحول دوست مہارتوں کو ترقی دینے کے لیے تیز ترین بین الاقوامی اور ملکی سرمایہ کاری کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ویلے میں اقوام متحدہ کے ماحولیاتی سربراہ اجلاس کے دوران مستحکم پاکستان کے لیے ماحول دوست مہارتوں کی تعمیر کے موضوع پر ایک تقریب سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر مصدق ملک نے خبردار کیا کہ ماحولیات سے آگاہی، افرادی قوت کے بغیر صاف توانائی اور کم کاربن استعمال کرتے ہوئے ترقی کی جانب عالمی منتقلی میں ترقی پذیر ممالک کے پیچھے رہ جانے کا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی استحکام، توانائی کی منتقلی اور عالمی ماحولیاتی سرمایہ کاری تک رسائی کے لیے ماحول دوست مہارتوں کو ترقی دینا ضروری ہے۔ صنعتوں کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان نے قیمتی پتھروں کی تیاری اور برآمدات بڑھانے کے لیے قائم کرنے کی جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں وزیر اعظم کی جیم اسٹون پالیسی کے بارے میں کمیٹی کے ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ ہارون اختر نے کہا کہ قیمتی پتھروں کی بہترین کٹائی اور پالشنگ سے برآمدات میں کئی گنا اضافہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے متعلقہ فریقوں کو قیمتی پتھروں کے شعبے کا 5 سال کا واضح برآمدی تجزیہ پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے خاص طور پر کردار سازی اور تربیت پر توجہ دیتے ہوئے بچوں کو معیاری تعلیم دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں سالانہ ٹیچر ڈیولپمنٹ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ تعلیم محض کتابی علم کو منتقل کرنے کا نام نہیں، بلکہ بچوں کی شخصیت کو نکھارنے اور اقدار اور احساس ذمہ داری پیدا کرنے کا عمل ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ برسوں میں اقتصادی مشکلات کے بعد اب پاکستان کے مختلف معاشی اشاریوں میں بہتری دیکھی جا رہی ہے۔ فلپائن کے سفیر ڈاکٹر ایمانوئل فرنانڈیز نے آج لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ملاقات کی۔ انہوں نے ملاقات کے دوران سیاسی اور پارلیمانی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے فلپائن کے سرمایہ کاروں کو پنجاب میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے کی دعوت دی اور انہیں مکمل تعاون اور تمام ضروری سہولتوں کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مستقبل میں سیلاب کی صورت میں تحفظ، بچاؤ اور امدادی سرگرمیوں کے لیے جنگی بنیادوں پر اقدامات کا آغاز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کی نمائندہ زنیرہ خالد سے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے آج لاہور میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے آئندہ سیلاب کے حوالے سے تحفظ، بچاؤ اور امدادی اقدامات کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ سیلاب سے قبل احتیاطی اقدامات ضروری ہیں۔ مریم نواز نے محکمہ آبپاشی کو سیلاب کی ہنگامی صورتحال کے دوران عملہ بھرتی کرنے کی مشروط اجازت دی۔ انہوں نے لنک نہروں کی کم ہوتی گنجائش کے مسئلے کے حل کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ پنجاب کی اطلاعات اور ثقافت کی وزیر اسما بخاری نے کہا ہے کہ امریکی ارکان کانگریس کی جانب سے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کو لکھا گیا خط انتہائی حوصلہ افزا پیش رفت ہے جو ان کی قیادت کی بین الاقوامی پذیرائی کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک بیان میں اسما بخاری نے کہا کہ امریکی ارکان پارلیمنٹ نے مریم نواز کی مضبوط ترقی پسند قیادت، بالخصوص اینٹوں کے بھٹے کی صنعت میں ان کی تاریخی اصلاحات اور مزدوروں کے حقوق کے لیے اقدامات کو سراہا ہے۔ آج فیصل آباد کے علاقے ملک پور کی فیکٹری میں بوائلر پھٹنے سے کم 15 افراد جاں بحق اور کئی زخمی ہو گئے ہیں۔ امدادی ذرائع کے مطابق دھماکہ انتہائی شدید نوعیت کا تھا جس سے قریبی گھروں کی چھتیں منہدم ہو گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے اس افسوسناک واقعے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کمشنر فیصل آباد کو واقعے کی تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے آسٹریا کے سرمایہ کاروں کو صوبے میں توانائی اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے دستیاب وسیع مواقع بروئے کار لانے کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے یہ دعوت آسٹریا کے سفیر وولفگنگ اولیور سے ملاقات کے دوران دی، جنہوں نے آج کراچی میں ان سے ملاقات کی۔ آسٹریا کے سفیر نے کہا کہ ان کے ملک کے سرمایہ کار سندھ میں قابل تجدید توانائی کے شعبے میں کام کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے صوبے میں ڈیجیٹل لرننگ کو فروغ دینے کے لیے مزید 100 ڈیجیٹل مائکرو اسکول قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آج کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اسکول نہ جانے والے ہر بچے کو ڈیجیٹل مائکرو اسکول میں شامل کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ دوسرے مرحلے میں رواں مالی سال میں ایسے مزید 100 اسکول کھولے جائیں گے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ یورپی یونین نے افغانستان میں موجود دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں پر پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے۔ اس حوالے سے یورپی یونین کے سفیر رائمونڈ راسکار نے کہا کہ پاکستان کا طالبان سے کردم TTP فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائی کا مطالبہ جائز اور حقیقی سیکیورٹی خدشات پر مبنی ہے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ افغانستان میں موجود عسکریت پسند پاکستان میں حالیہ حملوں میں ملوث ہیں۔ سفیر نے مزید کہا کہ پاکستان نے دلائل اور شواہد کی بنا پر موقف بنوایا کہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان افغانستان سے سرگرم ہیں۔ بھارتی جنگی طیارہ تیجاس آج سپہر دبئی ایئر شو کے فائنل میں فضائی مظاہرے کے دوران گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے کا پائلٹ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ تیجاس بھارت کا خود ساختہ جنگی طیارہ ہے جو بھارتی فضائیہ کے زیر استعمال ہے۔ حادثے کے فوری بعد امدادی کارروائیوں کا آغاز کیا گیا اور ایئر شو کو عارضی طور پر روک دیا گیا۔ بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فورسز نے سوشل میڈیا صارفین کے خلاف کارروائی کے دوران مقبوضہ علاقے کی موجودہ صورتحال سے متعلق معلومات اپلوڈ کرنے پر درجنوں افراد کو گرفتار کر کے انہیں سمن جاری کیے ہیں۔ پولیس نے لوگوں کو سوشل میڈیا پر مظالم پر تشدد کی کسی بھی طرح کی رپورٹ پوسٹ کرنے کے خلاف خبردار کیا ہے اور اس طرح کے اپلوڈرز کو بھارت مخالف عناصر کی سرگرمی قرار دیا ہے۔ ضلع گاندربل میں بھارتی پولیس نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، مظالم اور علاقے کی موجودہ صورتحال سے متعلق معلومات شیئر کرنے والے افراد کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ ادھر بھارتی فورسز کے اہلکاروں نے انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ مل کر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ہسپتالوں پر چھاپے مارے اور تلاشی کی کارروائیاں کی ہیں، جس میں سرکاری میڈیکل کالجز اور ہسپتالوں میں ڈاکٹرز اور طبی عملے کے لاکرز کی چیکنگ بھی شامل ہے۔ آپریشن کے دوران ہسپتال کے حکام کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ہر ڈاکٹر اور اسٹاف ممبر کا ریکارڈ اپ ڈیٹ کریں اور انہیں تنبیہ کی گئی کہ ظلم یا حق خود ارادیت کے مطالبے کے حوالے سے کسی بھی قسم کی آواز اٹھانے سے گریز کریں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائس عمر فاروق نے حکام پر زور دیا ہے کہ دلی دھماکے کے بعد بھارت کے مختلف حصوں میں زیر تعلیم اور ملازمت پیشہ کشمیریوں کو ہراساں کرنے کو
فوری طور پر روکا جائے۔ سری نگر کے جامع مسجد میں جمعے کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہر طرف سے ہراساں کرنے کی خبریں آتی رہتی ہیں جو انتہائی پریشان کن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماچل اور کچھ دوسرے علاقوں سے کشمیریوں کو ہراساں کرنے کے اطلاعات ملی ہیں اور رہائشی کالونیوں میں کشمیریوں کو ان کی شناخت کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ جموں میں کشمیر ٹائمز کے دفتر پر چھاپوں کا حوالہ دیتے ہوئے میر وائس نے افسوس کا اظہار کیا کہ پریس کی آزادی حکام کا نشانہ بن گئی ہے اور حکام ہر آواز کو بھارت مخالف اور خطرہ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے لیے آزاد اور منصفانہ میڈیا انتہائی ضروری ہے اور اسے خاموش کرنے سے جمہوری اقدار کمزور ہوتی ہیں۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں آج زلزلہ آیا جس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 5.5 تھی۔ زلزلے سے کم 3 افراد جاں بحق اور کئی زخمی ہو گئے۔ وسطی کمبوڈیا میں ایک بس دریا میں گرنے سے 16 افراد ہلاک اور 24 زخمی ہو گئے ہیں۔ بس میں 37 افراد سوار تھے۔ یہ بس شمالی صوبے آرڈر مینچے سے دارالحکومت نوم پنت جا رہی تھی۔ اور ویتنام کے وسطی علاقوں میں شدید بارشوں اور سیلاب کے باعث کم 41 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں سے لاکھوں رہائشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ سہ افریقی T20 کرکٹ میچز کی سیریز کے تیسرے میچ میں کل راولپنڈی میں پاکستان کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔ میچ شام 6 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ HBL پاکستان سپر لیگ کی 2 نئی فرنچائز کی نیلامی اگلے سال 6 جنوری کو ہوگی۔ سپر لیگ میں 2 ٹیموں کی شمولیت اس کی توسیع مداحوں، کھلاڑیوں اور کمرشل شراکت داروں سے نئے مواقع کی پیشکش کی جانب بڑا قدم ہے۔ فرنچائز کے لیے منتخب شہروں میں فیصل آباد، راولپنڈی، حیدرآباد، سیالکوٹ، مظفر آباد اور گلگت شامل ہیں۔ صرف تکنیکی طور پر اہل بولی دہندگان کو دعوت دی جائے گی اور کامیاب بولی دہندگان اپنے ترجیحی شہر اور ٹیم کا نام منتخب کر سکیں گے۔ ادھر پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان سپر لیگ کے 71ویں ایڈیشن کے لیے بڑے انعامات کا اعلان کیا ہے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا ہے کہ جیتنے والی ٹیم کو $5 لاکھ، رنر اپ $3 لاکھ اور کرکٹ کے فروغ کے لیے منتخب ٹیم کو $2 لاکھ دیے جائیں گے۔ محسن نقوی نے امید ظاہر کی ہے کہ اقدام پاکستان کرکٹ کو نئی بلندیوں پر لے جائے گا۔ سندھ کے وزیر کھیل اور اولمپک ایسوسی ایشن کے صدر نے آج کراچی میں 35ویں قومی گیمز کے لیے انتظامات کے جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا کہ موسیقی کا شو اور اس کے ساتھ ساتھ ڈرون کا مظاہرہ افتتاحی تقریب کا حصہ ہوں گے۔ سیکرٹری کھیل نے کہا کہ حکومت خصوصی فنڈز کے ذریعے کھیلوں کے مقامات پر مرمتی اور تعمیراتی کام تیزی سے مکمل کر رہی ہے۔ ادھر 35ویں قومی گیمز اگلے ماہ کی 6 سے 13 تاریخ تک کراچی میں منعقد ہوں گے۔ ان گیمز میں 11,000 سے زائد ایتھلیٹ حصہ لیں گے۔ دوسری بین الاقوامی باکسنگ چیمپئن شپ بدھ سے رواں ماہ کی 29 تاریخ تک لاہور میں منعقد ہوگی۔ چیمپئن شپ میں ملک اور بیرون ملک سے 44 باکسرز حصہ لیں گے۔ اس مقابلے میں امریکہ، برطانیہ، جرمنی، فرانس، میکسیکو، مراکش، ہالینڈ، تھائی لینڈ، جنوبی کوریا، فلپائن، گھانا، نائجیریا اور پاکستان سے باکسر شرکت کریں گے۔ اس میں پاکستانی نژاد برطانوی باکسر لارا اکرام بھی شریک ہوں گے۔ محمد وسیم، وقاص، عاصم زمان، محب اللہ، جانیہ اور کومل اخلاق پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ مردوں کی پاکستان ہاکی ٹیم اگلے ماہ سے ارجنٹینا میں 2025-26 FIH اس کے ساتھ ساتھ لیگ کھیلے گی اور کوچ طاہر زمان ٹیم کی قیادت کریں گے۔ ادھر ورلڈ کپ کوالیفائرز بیلجیم میں آئندہ سال 28 فروری سے 8 مارچ تک کھیلا جائے گا۔ چیف آف ایئر اسٹاف سیرینا ہوٹل انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ پیر سے آئندہ جمعے تک مصف اسکواش کمپلیکس اسلام آباد میں منعقد ہوگی۔ چیمپئن شپ میں 7 پاکستانی کھلاڑی اور مصر، جمہوریہ چیک، ہانگ کانگ، جاپان، ملائیشیا اور سوئٹزرلینڈ سے تعلق رکھنے والے 17 عالمی کھلاڑی اس میں حصہ لیں گے۔ اور اب تجارتی خبریں۔ 31ویں 3 روزہ ٹیکسٹائل ایشیا انٹرنیشنل نمائش و کانفرنس کل سے لاہور میں شروع ہو رہی ہے۔ یہ جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل انڈسٹری نمائش ہے اور یہ پاکستان کی ٹیکسٹائل صنعت میں جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کا اہم اقدام ہے۔ کانفرنس میں عالمی ماہرین اور پالیسی ساز قابل تجدید توانائی، گردشی معیشت اور ڈیجیٹل اصلاحات پر تبادلہ خیال کریں گے۔
پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج بندی کا رجحان دیکھا گیا کہ SC 100 انڈیکس 710 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,62,102 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 768 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 72 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 76 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 476 کمپنیز کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں 145 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 289 میں کمی، جبکہ 42 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ یوں رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 280 روپے 55 پیسے، قیمت فروخت 281 روپے 5 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 367 روپے 3 پیسے 367 روپے 69 پیسے، یورو 323 روپے 65 پیسے 324 روپے 22 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 81 پیسے 74 روپے 94 پیسے، اور UAE درہم قیمت خرید 76 روپے 39 پیسے، جبکہ قیمت فروخت 76 روپے 52 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,65,708 روپے رہی۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں۔ پاکستان کے نامور فلمی اداکار اسلم پرویز کی آج 41ویں برسی منائی گئی۔ ان کی زندگی کے بارے میں ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز کی رپورٹ۔ یہ 14 نومبر سن 1984 کی بات ہے کہ پاکستانی فلمی صنعت کے دو مایہ اداکار اقبال حسن اور اسلم پرویز حیدر چودھری کی فلم جورا کی عکس بندی کے بعد فیروز پور روڈ لاہور سے اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے کہ ان کی کار کا ایک ویگن سے تصادم ہو گیا۔ اس تصادم کے نتیجے میں اقبال حسن تو جائے حادثہ پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ اسلم پرویز ایک ہفتے تک موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد 21 نومبر کی صبح خالق حقیقی سے جا ملے۔ اسلم پرویز نے اپنی فنی زندگی میں 200 فلموں میں کام کیا تھا اور پاکستان کے مقبول اداکاروں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کے انتقال سے فلمی صنعت ایک ناقابل تلافی نقصان سے دوچار ہوئی۔ معروف شاعر اطہر نفیس کی 45ویں برسی آج منائی گئی۔ ان کا اصل نام کنور اطہر علی خان تھا۔ وہ 1933 میں علی گڑھ میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم مسلم یونیورسٹی اسکول علی گڑھ سے حاصل کی۔ اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ مادے کی ساخت اور حرکیات سے متعلق میکس پلاننگ انسٹیٹیوٹ کے محققین نے فرونکسیت نامی مواد کے ایک نادر کلاس کا استعمال کرتے ہوئے معلومات کو ذخیرہ کرنے کا ایک طریقہ دریافت کیا ہے۔ یہ معاملہ مقناطیسیت یا چارج کے بجائے گھومتے ہوئے برقی پولز پر منحصر ہے۔ یہ بھنور جیسی صورتحال قدرتی طور پر مستحکم اور بیرونی مداخلت کے خلاف مدافعت ہے، لیکن اب تک ان پر قابو پانا تقریباً ناممکن تھا۔ گرشی پول ڈیزائرز لائٹ کا استعمال کرتے ہوئے سائنسدان ان چھوٹے گھومنے والے نمونوں کو کمانڈ پر بدلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جس سے مضبوط، تیز رفتار اور دیر پا ڈیٹا سٹوریج کی نئی راہ کا دروازہ کھل گیا ہے۔ پودوں کی حیاتیات میں سب سے بڑے اسرار میں سے ایک یہ ہے کہ کسی ایک ہی وقت میں درجنوں پودوں کی تمام اقسام سے پولن کے ذرات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک انفرادی پودا پہچان سکتا ہے کہ کون سے مخصوص نوع کے پولن کے دانے زرخیزی پیدا کریں گے اور کن کو مسترد کرنا ہے۔ میساچوسٹس یونیورسٹی اور چین کی شیڈولنگ ایگریکلچر یونیورسٹی کی ایک بین الاقوامی ٹیم کی سائنس میں حال ہی میں شائع ہونے والی تحقیق کی بدولت اب ہم اس معمے کو حل کرنے کے ایک قدم کے قریب ہیں۔ یہ تھیں سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات اسامہ علی زبیری سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ تاہم گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع جزوی برآلود رہنے کے علاوہ ہلکی بارش اور برف باری ہو سکتی ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں چند مقامات پر ہلکی اسموگ اور دھند پڑنے کا امکان۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت سکردو لیہ -5، گلگت بابوسر -2، کوپس میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ باقی شہروں کے درجہ حرارت اسلام آباد 7 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 4 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 11، کراچی 16، پشاور 6، کوئٹہ 0، مظفر آباد 5، گلگت -2، سکردو -5، سری نگر -1، جموں 12، لیہ -5، پلوامہ -1۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔
वज़ीर आज़म ने मुतालिका वजारतों को निजी शोबे की तजावीज़ को जामे सनती पॉलिसी लाहे-अमल में शामिल करने पर काम तेज़ करने की हिदायत की है। नायब वज़ीर आज़म ने आज ब्रसल्स में इंडो पैसिफिक वजारती फोरम के गोलमेज इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के सलामती के नज़रिए में बातचीत के जरिए इख्तलाफात कम करने पर तवज्जो दी गई है। और रावलपिंडी में सैफरी की T20 सीरीज में कल पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे इमरान अशरफ, सुपरवाइजर शोबा उर्दू हिना शाहिद, मुदीर होम डेस्क यासिर असलम, मुदीर फॉरेन डेस्क मतीउल्लाह खान, न्यूज़ प्रोड्यूसर राना गुलाम मुस्तफ़ा, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा, पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तर्जुमे के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ ही सोनिया अदनान और अब्दुल कदीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।